المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. دعاء إمام الزمان عليه السلام. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد وللأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر وكلم يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان أدركني 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 الصلاة الأجل يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين. مرضي نفسك. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا سواء. We were discussing about what is the aim of our creation. The aim of our creation is ibadah wa ma khalaqtul jinn wal ins illa liya'budun. And what is the aim of ibadah? What is the aim of worship? What is the goal of the worship? The Quran gave us reply. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. All ibadah, all worships has only one goal, one aim, and that is yaqeen. You have to reach and the state of yaqeen. This is your goal.
This is the goal of fasting. This is the goal of 5-time prayers. This is the goal of all ibadah. What is the yaqeen? Yaqeen, that we gave you reference, some hadiths. That is yaqeen, when person will able to see ghaib, unseen things, which is not possible for the all human beings. It is only for the mu'mineen. When the person can see Jahannam and Jannah, heaven and hell in this world, this is the yaqeen. So this is the goal of ibadah, this is the goal of prayers. But why not we are not on that stage of yaqeen? What is the reasons? What are the reasons? We are praying alhamdulillah since many years. We are fasting since many years. We are reciting Quran since many years. But we are not until on the stage of yaqeen. Yaqeen means there is no doubt. When person can saw ghaib, unseen thing, as you heard about it, follower of Prophet Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, then he said, I am on the yaqeen. Prophet said, what is the proof? He said, I am looking to the graves, I am seeing that how many people are in Jahannam, in hell, and how many people are in Jannah. This is the yaqeen. So this is the aim of the ibadah. Every ibadah, there is only one aim, one goal. وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. But why not we are getting the state we were discussing about that ibadah, every ibadah has 3 levels, 3 stages. One is ahkam, second is adab, the third is asrar. Ahkam means wajibat, adab yani mustahabat. Obligatory things is wajibat, the first level. And the mustahabat, those things if you have do, you get more sawab. This is the second level of the mustahabat. Even we are not on the stage of the mustahabat. We are not praying the mustahabat. After the mustahabat, the final stage is asrar ibadat, in the secrets of the ibadah. When we understand the secrets of the ibadah, and then we follow on the secrets of the ibadah, then we will reach on the stage of yaqeen. Sallu ala Nabi. In last 3 lectures we discussed about the secrets of the wudu. What is the secrets in the wudu, this ibadah? And the secrets of the reciting Quran. And today we are going to discuss about the secrets of the fasting. Why fasting is obligatory. Why Psalm is wajib. Aqimus siyama ila al-layl. Why the Psalm, the fasting is wajib. What are the secrets? What are the benefits? Sallu ala Nabi. One thing is the benefits. There are 1,000 benefits in Psalm, in fasting. According the science, in this world you can find many things, but we are discussing on the secrets, not only the benefits. Why the fasting is wajib? Why Psalm is wajib? Why Roza is wajib? What is their secrets? There is one answer from ulamas. One group of ulamas, they say the fasting is wajib because Allah subhanahu wa ta'ala is giving us the lessons. The people which are rich, they don't know about the hungry, what is the hunger, what is the thirst, what is the problems, because they have the sufficient money, they have sufficient food. So this is what Allah subhanahu wa ta'ala say, you have to fast, and when you will fast, you feel hunger. When you feel hunger, then you think about those 1,000 people which are suffering from the lack of the food, from the hunger. This is the one answer. But this answer is not 100% correct. They are saying this is the reason of the fasting, that the rich people, they feel the hunger and then they will think about those people which are hungry, poor people. If we believe this answer, that this is the only reason that Allah subhanahu wa ta'ala
make fasting wajib, the obligatory, then why fasting is wajib obligatory on those which are already poor? They are already poor. If this is the reason, then the fasting should be only for the rich people, not for the poor people. But the fasting is for both, for poor people and for also rich people. So this is the not 100% correct lesson. Maybe this is also one benefit. When man, he fasts, he think about those which are poor. Maybe this is the benefit. But this is not the secrets. What is the actual secrets of the fasting? Sallallahu alaihi wasallam. Now there is another hadith of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Prophet said to his ashab, to his followers, do you want that shaitan will be so far from you as east is far from west? Muslims, do you want that shaitan will be so far from you as east is far from west? They all followers, they reply yes, because all problems, all sins we are doing, this is the shaitan who misguide us. This is the shaitan which make us away from the path of Allah subhanahu wa ta'ala. So Prophet asked from the Muslims, oh Muslims, do you want that shaitan will be far from you? So far, very far, as the east is far from west. They say yes. What is the formula? How can the shaitan will be away from us? Then Prophet said, you have to fast. When the person, when the mu'min, when the mu'mina, when the woman, when the man, they are fasting, shaitan is so far from them. As the east is far from the west. And when the mu'min or the mu'mina, they are fasting, they are hitting on the face of shaitan. They are destroying the face of shaitan. Sallu ala nabi. Now from this hadith also we can understand that what is the aim or goal of the fasting. The fasting is not only don't eat and don't drink. This is the fasting also, but this is the fasting of only mouth or stomach. But this is not the actual goal. This is also fasting. If one person he is fasting, he is not eating, he is not drinking, he is getting that some benefits, but not the actual goal. Benefit is another thing. The goal is another thing. You can get some benefits. If you fast, even the fasting, don't eat, don't drink. But we are discussing for what? About the goal. Because when we understand the goal and when we follow that goal, when we go up about that goal towards that goal, then we will reach on the stage of your feet. So these are the benefits. We are not talking about the benefits. This is the goal, one goal. The shaitan should be away from you if you are fasting. It means this is not fasting of the mouth. How the shaitan all our organs should fast. Our eyes should fast. Our sense should fast. Our hands should fast. All our organs, when they are fasting, then shaitan is away from us. It means no, we are near to our goal. Which means no, we hit the face of the shaitan. But when shaitan is present in our eyes, we are looking haram. When shaitan is on our tongue, we are doing backbiting. When shaitan is controlling our hand, we are involved in haram. It means this is the fasting, only fasting of the mouth and the stomach. But this is not that real fasting. That Prophet say, if you want that shaitan will be away from you, you have to fast. Means the fasting of all organs should fast. This is the goal. Because there was your hadith, the very well-known hadith, that one person he came and he said to Prophet, my daughters are fasting. Prophet said, no, they are eating the flesh of dead brother, because they were involved in backbiting. Then Prophet
sallallahu alayhi wa sallam gave the order, gave to them order to vomit, and when they vomit, the flesh and the blood comes out from their mouth. And this is the backbiting. This is the result of the backbiting. You are involved in this sin. So this is the real fasting. Because there is another riwayah about Hazrat Moses, Hazrat Musa alayhi salam. He was fasting, and because he was fasting, so he was not praying dua. He was not reciting dua, supplication. Then Allah subhanahu wa ta'ala asked from him, Moses, why not you are reciting dua? Moses said, oh my God, you know, when I am fasting, bad smell is coming from my mouth. So that's why I am thinking that because my mouth is not, the good smell is not coming from, because when the person is fasting, there is some bad smell coming from his mouth. That's why I am not reciting dua. Then Allah subhanahu wa ta'ala said, look, this hadith Qudsi, O Moses, when the person is fasting, from his mouth, one smell comes up to his skies, and all angels, they love that smell. What is that smell? This smell, outwardly smell, or there is inwardly smell? Apparently smell, or there is heavenly smell? This smell can't reach even after 10 steps. But which is that smell which can go up to skies? This is not the smell of the body, but this is the smell of spirit. This is the smell of ruh. This is the smell of our intention. When person is doing the fasting correct way, his all organs are fasting. It means he is now so pious. He is so pious that good smells flying to the sky. Sallu ala nabi. This is the smell of his intention. This is the smell of his intention, his niyyah. He's pious. He's so pious. There's another hadith. When person is fasting in very warm weather just like in Saudi. It's not Saudi, it is Hijaz. In Hijaz, in Medina, in Mecca, you see how much temperature nowadays. Maybe sometime more high. There is hadith Qudsi, when the person is fasting not in winter, in summer. And in the summer there is too much heat. The temperature is too much high. And he is fasting. And we people are fasting, doing our qaza in winter especially. Because there is no heat. The days are nice. But there is hadith is saying the people which are fasting especially in warm weather, in heat. And when they are fasting, angels came down to see them with the reward. Angels came down to make their ziyarah, to see them, how the people are pious. And when the angels came upon them, angels came down and touched them and go away. Every angel came, touched them, and they went. Why? Why they are touching that person who is fasting in the very tough weather? Because you see, we people also, we touch Quran and we touch them on our face. Why we are touching on the Quran? Because Quran is the nur, Quran is the light. The person who is fasting, the correct fasting, when he is fasting, he is too much light. Light means the light is in his character, in his soul. That angels came, they touch him, and then they Sallu ala nabi. And when the time of aftar is coming, the time of the evening, then Allah subhanahu wa ta'ala says, Ya Abadi. In the Sahri, he says, Ya Allah. And in the time of Iftar, Allah says, Ya Abadi. Oh my follower, oh my lover, Ya Abadi. How you are pious. You see, this is the fasting, means the all organs should fast. How you are pious. How the good smell is coming from your whole body.
And on Allah subhanahu wa ta'ala say, "O angels, I forgave him. I forgave him. I forgave his all sins." Sallu ala Nabi. These are the sawabs even, these are the rewards, but these are not the actual, the secrets of the fasting. What are the secrets of the fasting? Why fasting is obligatory? Sallu ala Nabi. Every ibadah has the goal, and that goal is to reach on the stage of yaqeen. Fasting has also same goal, to reach on the stage of yaqeen. And the fasting is don't eat, don't drink, and this is the fasting. What is the fasting? We are thinking of fasting, which means don't eat, don't drink. But no, the fasting means don't do any sin. This is the fasting. Don't do any sin by your eyes, by your tongue, by your hand, by your all body's organs. Even don't think about the sin. This is the real fasting. This is the real fasting. And what is the goal of the fasting? The same. We have to see unseen things. Right. We have to see unseen things. There is hadith, another hadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam about eating. Because this fasting is relative also. Eat, don't eat. When you are fasting, you are not eating. There is hadith that our Prophet said, if any person, he is eating too much in this life, on the day of judgment he will be hungry. This is the hadith. Ayatollah Jawadi Amiri, the great alim, he has written in his book, don't eat too much. This is the hadith of Prophet. If any person, man or woman, they will eat too much here, they will suffer on the day of judgment. Why? You have to ask, you have the right to ask why. Why Allah subhanahu wa ta'ala is giving us order, don't eat too much. Because you see, eating too much, this is the animalistic character. Look to animals. They are eating too much every time. Have you seen the cow and buffalo? Whole night they are eating. They have some system, their food is reserved, then they are bringing the food again in their mouth. They are whole time they are busy to eat. So this is the animalistic character. And Allah subhanahu wa ta'ala, He wants to us that we should reach on that stage of yaqeen. We have to see unseen thing. Unseen thing means the ghaib. Allah subhanahu wa ta'ala, He made all ibadah wajib for what? For this purpose, that we have to see unseen thing. We have to see ghaib. Ghaib. And the ghaib, the animals, they are not able to see ghaib. This is not for the animals to see unseen thing, to see ghaib that look towards Jannah and Jahannam. It is not possible for the animals. So until we are involved in the animalistic character, it is not possible for us that we can see the unseen thing, the ghaib. That's why the fasting is important. If you want to see ghaib, you have to fast. If you want to see ghaib, yaqeen. Can I ask from you why Allah subhanahu wa ta'ala created us just the way that after 8, 9, 10 hours, our system is we have to need sleep 8 and 6 hours. Why? Why the sleeping is created by Allah subhanahu wa ta'ala? If you think any time, why? Why not 20 hours, 24 hours we are awake? We can make more money. People are doing 2 jobs, 3 jobs here. They are busy only making money. They are not coming in center. They are not praying, only making money. They are thinking they will remain for money forever. My money will remain here. They will go alone. Why not? This system, why this system that sleeping? Why Allah subhanahu wa ta'ala created sleeping?
Why there is no why? There is hikmah. Everything is with hikmah. Allah subhanahu wa ta'ala created everything. Some purpose, not without purpose. Why there is sleeping? Why that 24 hours we are busy in our business? Why? The ulama say the sleeping is also created to give guidance to human beings. How can we get guidance when we are sleeping? The answer is this: when the person, he is awake, but he is not getting the guidance, so that there is some chance when he go in his dream, he can get guidance in his dream. But when our stomach is full with the food, then we can't get any guidance in our dream also. You see? We are not getting the guidance when we are awake, and then we are not getting the guidance when we are sleeping. The sleeping is only for this, that the mind can see ghaib, unseen things. There are 1,000 examples. You are looking in dreams something and that thing will happen. 1,000 examples. This is the goal of the sleeping. That's why the pious people there, when they are dreaming, they are seeing some dreams. These dreams are correct. That will happen after a few years, after a few months, after a few days. Why? But when our stomach is full with the food, then even when we are sleeping, we are not getting any guidance. The whole thing is the guidance, for the guidance. The fasting, this is the fasting. But what is our fasting? We are fasting, alhamdulillah. But when we are doing iftar, we are eating too much. Sallu ala nabi. This is not the goal of the fasting. Fasting means control on shahwa. This too much eating is also shahwa. Control of this. And what is the eating? People are thinking that good dishes is very nice. If we think, what is the eating? Why we are eating too much? We are thinking that too much eating, then we are getting too much lust. But the lust or the taste is only for that moment when something is in our mouth. But when we swallow, there is no taste. When that thing reaches in our intestine, there is any lust or taste? No. It is for a few moments. When something is in your mouth, you are feeling taste. But when you swallow the taste, there is no taste. This is a lack of wisdom. We are thinking it is too much tasty. The taste is for very few moments when that thing is in our mouth. So that's the ulama said that remain that thing in your mouth. Long time, sallallahu alaihi wasallam. But what we are doing, one thing is in our mouth, another thing is prepared. Another thing is ready. So actual taste is when the thing is in our mouth. So this is the cause. The fasting is very important. Fasting means cut the animalistic character and develop the spiritually character. Sallu ala nabi. Develop yourself. What is the aim of fasting? Develop your power. Imam Jafar Sadiq alayhi salatu wassalam, arwahuna lahu al-fida. Imam said, when your intention or your willpower is strong, then your body will not feel any weakness. Look, from this hadith I am going to tell you about the aim or goal of the fasting. Imam said, when your willpower is strong, your intention is strong, then your body will not feel any weakness, not feel any trouble. I am giving you example. For example, two people, both are 80 kilos, and both are fasting. But one person, he is crying for hunger, he is crying for thirst, and another person, he is normal. Why? The body, according to the body, the both are the 80 kilos. But one is crying, I am hungry, I am thirsty. But another person, he is normal. He is not crying. He is not feeling any trouble. Another person is crying.
He is in trouble because there is no food, there is no water. And another person, both are 80 kilo. Because the person who is not crying, who is not in trouble, because his willpower is strong. That's why Imam say, if your willpower, if your intention is strong, then your body will not feel any trouble. Sallu ala Nabi. This is the one secret, not the complete all secret. This is the one secret that by fasting you have to develop your willpower. You have to make strong your willpower. This is the one reason. This is the one sign. This is the one secret of the fasting. We have to create, we have to develop the willpower. Our willpower should be strong. That's why there is hadith of Hadrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam, arwahuna lahu al-fida. Our Prophet said, this is very important hadith for all of you, because you have many problems. Every man has some problems, man or woman. You can solve this problem by follow this hadith. Our Prophet said, if you have any problem, big or very bigger or biggest, if you are in any danger, if you are in any disease, if you are in any problem, and you want to solve it, Prophet said the formula, you have to fast. By fasting, you can solve your all problems. So this is the hadith. No doubt this hadith is the correct. But what is the philosophy? The Prophet said, and this thing is by experimentally proved. You can do it, sir. I have done it. Any problem, if you have to fast. The problem will be solved. But what is the philosophy here? That if you have in any trouble, you are in any trouble, any problem, you fast, your problem will be solved. Because why some problems we are facing? What is the problem? When we are discussing about the philosophy, then we have to discuss what is the problem. Why there is problem? Problem, some things are problem for some people. But it is not problem for another people. It is true. There are many things. Some people are feeling this is very big problem, but another person says it's not problem for me. It is everything is okay. I am happy. Another person says this is the problem. Actually, problems, when the problems are created, then when the problems are created, when our willpower is not strong, then everything is problem for us. You see? The man, his willpower is very strong. For him, there is no problem in this world. Because his willpower is strong. Look towards Imam Khomeini. Look to the other ulama. Because their willpower is strong. That's why this is the philosophy. When person is fasting, from the fasting he can develop his willpower more strong. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. So this is the aim of the fasting, that we can develop our willpower. Why? We develop our willpower to be strong, because this is the sign of those people which will enter in the heaven. When the first step of the mu'mineen will be in the Jannah, there is one voice. They hear one voice from the Allah subhanahu wa ta'ala, that Allah subhanahu wa ta'ala say, now today I am giving you the reward, because in that life, in that word, you made your willpower strong, and today I am giving you the reward. And what is the reward? Then Allah subhanahu wa ta'ala said, if now you make any intention, that thing will be in front of you, because this is the will of Allah subhanahu wa ta'ala. In Surah Yasin, إِذْ arada shay'an an yakuna lahu
kun fayakun. When Allah subhanahu wa ta'ala make his intention or make his irada and he wants anything, that thing becomes in existence. So this is the reward for those people which are making their willpower strong. Without that, there is no possibility to enter in Jannah. This is the aim and this is the goal of the first thing, that we have to make strong our willpower. Sallu ala Nabi. The mu'minin, for the mu'minin, because their intention were not under control shaitan in this world. Their intention and their organs were not under control to nafs ammara or any power. Their all organs, their body were under control to their willpower because of love of Allah subhanahu wa ta'ala. That's why Allah make them madhar of his irada, of his intention, because this is the intention of Allah, this is the irada of Allah. إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. When Allah make his irada, make his intention to be, and that thing be in existence. The same power Allah will give those which will enter in heaven. Sallu ala Nabi. This is not complete discussion about the fasting. There are many important points we will discuss inshallah tomorrow. What is the more secret? This is only one secret of the fasting, and this is very popular, everyone knows, but there are more other secrets about the fasting. We have to know and we have to follow it. Then we can reach on the stage of yaqeen. Inshallah, after the Urdu speech, we will recite Dua Kumail. Sallu ala Nabi. ہماری گفتگو اردو سیکشن میں توحید کے بارے میں ہو رہی تھی کہ جب تک انسان اپنی توحید کو مضبوط نہ کرے تب تک انسان اپنے عقیدے کو مضبوط نہ کرے. جب تک انسان اپنے عقیدے کو مضبوط نہ کرے, توحید ہمارا عقیدہ ہے, نبوت ہمارا عقیدہ ہے, اصول دین میں ہے, جب تک کہ ہمارا عقیدہ مضبوط نہ ہو تب تک ہمارے اعمال کی کوئی ویلیو نہیں ہے. اعمال کی ویلیو اور قیمت کا دار و مدار عقائد پر ہے. کل آپ نے برہان نظم سنا اور آج برہان حرکت پر گفتگو ہوگی. صلوات پڑھیے آواز بلند. برہان یعنی دلیل. اللہ کے وجود پر ہمارے پاس کتنے دلائل ہونے چاہیے؟ ہر مسلمان کے پاس اتنے سفیشینٹ دلائل ہونے چاہیے تاکہ دوسرے کو مسلمان بنا سکے, اپنے بچے کو صحیح عقیدہ دے سکے. صلوات پڑھیے آواز بلند. برہان حرکت یہ ہے کہ کوئی چیز کائنات کی حرکت میں نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ کوئی طاقت اسے حرکت میں نہ لائے. یہ ایک عام سا اصول ہے جسے عقل نے بھی تسلیم کیا ہے اور سائنسدانوں نے بھی تسلیم کیا ہے کہ اگر یہ گلاس ہے, یہ گلاس حرکت میں نہیں آ سکتا جب تک کہ کوئی اسے حرکت میں لانے والا نہ ہو. بھئی یہ گلاس, اس کا کوئی وزن نہیں ہے, اس کو حرکت میں لانے کے لیے یہ چھوٹا بچہ بھی کافی ہے, اس کی توانائی کافی ہے, یہ بچہ بھی اس گلاس کو پھینک سکتا ہے, لیکن گلاس نہیں ہے. جناب ایک بہت بڑا پتھر ہے, اس کا وزن 1-2 من ہے, یہ بچہ اسے حرکت نہیں لا سکتا. اس بڑے پتھر کو حرکت میں لانے کے لیے بڑے آدمی کی ضرورت ہے. اچھا 2 من کا پتھر نہیں ہے بلکہ 100 من کا پتھر ہے, اسے اب آپ بھی ہلا نہیں سکتے. اسے ہلانے کے لیے اتنی بڑی طاقت کی ضرورت چاہیے, بہت بڑی کرین چاہیے. لیکن نہیں, بڑے پتھر کی بات نہیں ہے, بہت بڑا پلانیٹ ہے, بہت بڑا پلانیٹ ہے, اسے حرکت میں لانا ہے. تو اگر اتنا بڑا پلانیٹ ہے, اگر زمین جتنا بڑا کوئی پلانیٹ ہے تو اسے حرکت میں لانے کے لیے اتنی انرجی کی ضرورت ہے. اور آپ جانتے ہیں سائنس نے پروو کر دیا ہے, عقل نے ثابت کر دیا ہے کہ یہ زمین جو ہے یہ بھی حرکت کر رہی ہے, اور یہ چاند جو ہے یہ بھی حرکت کر رہا ہے, عطارد بھی حرکت کر رہے ہیں, یورینس بھی, تمام پلانیٹ حرکت کر رہے ہیں. اور ان کی حرکت بتا رہی ہے کہ اتنے بڑے پلانیٹس کو حرکت میں لانے والی یقیناً وہ طاقت ہے جو کوئی عام طاقت نہیں ہے بلکہ وہ عظیم الشان طاقت ہے جس کا نام خدا ہے. صلوات پڑھیے آواز بلکہ اب تو قرآن مجید نے سورہ یاسین میں کہا ہے کہ سورج کے اندر بھی حرکت ہے. آج سے چند سال پہلے تو سائنسدان انکار کرتے تھے, مگر آج جدید لیٹسٹ جو ریسرچ ہوئی ہے اس سے ثابت ہوا ہے کہ سورج بھی اپنے گرد گھوم رہا ہے. تو اب آپ نے دیکھا اتنے بڑے بھاری
ساری سورج تو ہم تصور نہیں کر سکتے کہ کتنا چوڑا لمبا ہوگا, کتنی اس کی وسعت اور کتنا اس کا وزن ہوگا. اتنے بڑے سورج میں حرکت ہے. تو جب سائنس نے مسئلہ طے کر دیا کائنات میں کوئی چیز حرکت میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کوئی حرکت دلانے والا نہ ہو, تو اتنے بڑے سورج کی حرکت ہمیں بتا رہی ہے کہ کائنات کا مالک ان تمام طاقتوں سے بھی زیادہ عظیم تھا. آپ نے دیکھا یہ برہان حرکت, یہ برہان حرکت ہم نے کہاں سے لی؟ پیغمبر خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کے ساتھ جا رہے تھے اور دیکھا, پوری توجہ کے ساتھ سماعت فرمائی, دیکھا کہ بڑھیا ہے اور چرخا چلا رہی. بڑھیا ان پڑھ ہے, پڑھی لکھی نہیں ہے. پیغمبر ٹھہرے, کہا ہے بڑھیا خدا کو مانتی ہو؟ کہا مانتی ہو. خدا کے وجود پر یقین رکھتی ہو؟ یقین رکھتی ہو. اگر خدا کے وجود پر یقین رکھتی ہو تو تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ پیغمبر دلیل کس سے مانگ رہے؟ وہ خاتون, وہ بوڑھی خاتون جس نے کبھی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا, اسکول کالج نہیں دیکھا, پڑھی لکھی نہیں ہے, بالکل ان پڑھ خاتون سے پیغمبر خدا پوچھ رہے ہیں کہ اگر تو خدا کو مانتی ہے تو خدا کے وجود پر تیرے پاس کیا دلیل ہے؟ یعنی پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اگر ان پڑھ بھی کیوں نہ ہو, اگر خدا کو مانتا ہے تو دلیل کے ساتھ اسے ماننا چاہیے. پیغمبر کی تربیت یہ کہ چاہے ان پڑھ مسلمان ہو اس کے بعد دلیل ہونی چاہیے, اس کے بعد پروف ہونا چاہیے. کہا اگر تو خدا کو مانتی ہے تیرے پاس دلیل کیا؟ اصحاب کی جماعت, بوڑھی عورت چرخا چلا رہی تھی, اس نے ہاتھ ہٹا دیا. جب ہاتھ ہٹا دیا تو چرخا رک گیا. کہا اللہ کے رسول میرے پاس یہی دلیل ہے. توجہ فرمائی, چرخا چلا رہی تھی نا, ہاتھ ہٹا دیے, ہاتھ جو ہٹا چرخا رک گیا. کہا میرے پاس اللہ کے وجود کی یہی دلیل ہے. پیغمبر نے کہا ایکسپلین کرو, اس کی تشریح کرو. کہا اللہ کے رسول جب یہ چھوٹا چرخا بغیر چلانے والے کے نہیں چل سکتا تو اتنی بڑی کائنات, یہ چاند کا نکلنا, یہ ستاروں کا آنا, یہ سورج کا آنا بغیر کسی چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ سمراج پڑھیے بابا. اب آپ نے دیکھا کہ یہ برہان حرکت ہم نے اس بوڑھی ان پڑھ خاتون سے سنا, اور یہ آج جو بہت بڑی دلیل ہے سائنس کی بھی کہ کوئی چیز حرکت میں نہیں آ سکتی جب تک کہ کوئی حرکت دلانے والا نہ ہو. صلوات پڑھیے بابا. یعنی مسلمان کے پاس چار پانچ کم سے کم دلیل ہونی چاہیے. برہان یعنی دلیل پروف ہونے چاہیے تاکہ خدا کے وجود کو سمجھا سکے. اور اب برہان حرکت کے بعد برہان علت, کیونکہ آج ہمیں توحید کی گفتگو کو ختم کر کے اور نبوت کی طرف کل بڑھنا ہے. سلوات پڑھیے بابا. برہان علت کیا ہے بھائی؟ اس لفظ کو پوری توجہ, یہ برہان پوری توجہ کا طالب ہو, اگر آپ نے توجہ نہیں دی تو آپ سمجھ نہیں سکیں گے. برہان علت کیا ہے؟ کائنات میں کوئی چیز وجود میں نہیں آ سکتی جب تک کہ اس کی کوئی علت نہ ہو. علت یعنی سبب. بھائی آپ دنیا میں کیسے آ گئے؟ آپ دنیا میں نہ آتے اگر آپ کے والد صاحب نہ ہوتے, اور جو ہے آپ دنیا میں نہ آتے اگر آپ کے ماں باپ نہ ہوتے. تو آپ کے ماں باپ کیا ہے؟ آپ کی علت ہے. آپ کیا ہے؟ معلول ہے. تو لفظ سمجھ میں آ جائے علت اور معلول کیا ہے, کیونکہ اسی سے دلیل ہمیں دینی. عربی کے تو لفظ آسان ہے. آپ کے والد اگر نہ ہوتے, آپ نہ ہوتے. آپ کے والد کیا ہے؟ آپ کی علت, یعنی آپ کے اس دنیا میں آنے کا سبب وہ ہے, اور آپ کیا ہے؟ آپ ان کے معلول ہیں. علت اور معلول کو ذہن میں یاد رکھیے. علت کوئی کائنات کی چیز بغیر سبب کے دنیا میں نہیں آتی. آپ کی علت آپ کے والد ہیں. اچھا ان کی علت کون ہے؟ ان کے والد ہیں. ان کے دنیا میں آنے کا سبب ان کے والد ہے. چلیے بھائی ان کے علت, ان کے والد کی علت, ان کے والد, آگے بڑھتے چلے جائیے کہ ہاں ان کی علت تو ان کے والد. بھائی یہ مسلسل علت کا تسلسل ہونا ناممکن ہے. کہیں نہ کہیں تو چیز ٹھہر جائے گی, کسی نہ کسی وجود پر جا کے ہم رک جائیں گے. کسی ایسے وجود کو ماننا پڑے گا جو ساری کائنات کے خلق ہونے کا سبب ہے مگر اس کے خلق ہونے کا کوئی سبب نہیں. جو ہے علت کا مسلسل کنٹینیو ہونا ممکن نہیں ہے. علت یعنی سبب. ہم اس دنیا میں آئے, کسی بھی تھیوری کو لے لیجیے, سائنس کو لے لیجیے, اس سے ماننا پڑے گا کہ ہم وجود میں آئے باپ کی وجہ سے. ہمارے باپ وجود میں آ گئے ان کے باپ کی وجہ سے, وہ وجود میں آئے ان کے باپ کے. چلتے جائیے ہزار لاکھوں ارب خرب چلتے جائیے. یقیناً ایک جگہ پر انسان کو رکنا پڑے گا, ایک کسی وجود کو ماننا پڑے گا کہ جو سب کی علت ہے مگر اس کی کوئی علت نہیں ہے. تو جو سب کی علت ہو
مگر اس کی کوئی علت نہ ہو جو کائنات کے خلق ہونے کا سبب ہو، مگر اس کے خلق ہونے کا کوئی سبب نہ ہو، اسے عربی میں کہتے ہیں واجب الوجود، اور ہمیں کہتے ہیں ممکن الوجود، جس کی کوئی علت ہو وہ ہے ممکن الوجود۔ یہ دو لفظ مزید آپ کی نالج میں آ جائے کہ کسی کتاب میں پڑھیں آپ گھبرا نہ جائیں۔ واجب الوجود کیا ہے؟ جس کی کوئی علت نہ ہو۔ ممکن الوجود کون ہے؟ یعنی معلول، جس کی کوئی علت ہو۔ تو اب انسان کو ماننا پڑے گا ایک وجود کو جو سب کی علت ہے، سب کے کائنات میں آنے کا سبب ہے، مگر اس کے خلق ہونے کا سبب کوئی نہیں ہے۔ اب مسلمانوں نے کہا کہ سب کی علت خدا ہے، دنیا میں خدا کے منکرین نے کہا کہ سب کی آخری علت مادہ ہے۔ اب دلیل آ رہی ہے اصل۔ انہوں نے خدا کو نہیں مانا، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ مادہ میٹر، ہم نے خدا کو مانا کہ سب کی آخری علت کون؟ پوری توجہ ہے یا نہیں؟ کبھی دلیل مکمل نہیں ہے، پوری توجہ کا طالب۔ سب کی علت ہم نے کسے مانا؟ خدا کو۔ مادہ پرست خدا کے منکروں نے کسے مانا؟ مادے کو مانا۔ وہ کہتے کائنات میں سب کی علت مادہ۔ بھائی مادہ کس سے بنا؟ خاموش، بھائی مادہ کس سے نہیں بنا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ مادہ سب کی علت ہے۔ سب کے خلق ہونے کا سبب انہوں نے مادے کو مانا، اور ہم نے سب کے خلق ہونے کا سبب خدا کو مانا۔ اب دیکھیے، اگر ان کے نظریے کو ہم مان بھی لیں کہ پوری کائنات کے خلق ہونے کا سبب مادہ ہے، تو مادے میں نے کل بیان کیا عقل بھی نہیں ہے، شعور بھی نہیں ہے۔ ہمارے اندر عقل بھی ہے اور شعور بھی ہے۔ پہلی دلیل تو یہ ہے کہ جب مادہ بے عقل ہے، بے شعور ہے، تو وہ ہمارا خالق کیسے بن سکتا؟ مگر یہ دلیل گزر گئی، آج نئی دلیل۔ اگر ہم مان لیں کہ پوری کائنات کے خلق ہونے کا سبب مادہ ہے، علت آخری مادہ، اور مادے کی کوئی علت نہیں ہے، پوری کائنات کے خلق ہونے کا سبب اگر مادے کو مانا جائے، تو عزیزان گرامی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ مادے کی صفات میں سے ہے مادہ وقت گزرنے کے بعد چینج ہوتا جاتا ہے، متغیر ہوتا جاتا ہے، اس میں تبدیلی آتی جاتی ہے، اور آخر زوال آتا ہے، اور زوال کے بعد فنا ہو جاتا ہے۔ مادی جتنی بھی چیزیں آپ دیکھ لیجیے، یہ ٹیبل دیکھ لیجیے، وقت گزرنے کے بعد اگر 100 سال گزرے، 1000 سال گزرے، یہ ٹیبل اس طرح سے باقی نہیں رہے گا، یہ گل جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ یہ بلڈنگ دیکھ لیجیے، انسان کے جسم کو دیکھ لیجیے، مادی جتنی اشیاء ہے کائنات میں، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں چینجز آتی ہیں۔ چینجز آنے کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ زوال آتا ہے۔ زوال آنے کے بعد کیا؟ فنا ہو جاتی ہے۔ مادی کتنی بھی چیزیں ہو، کوئی 1000 سال کے بعد فنا ہوتی ہے، کوئی 100 سال پوری توجہ کا طالب ہو، کوئی 1000 سال کے بعد فنا ہو جاتی ہے۔ مادے کی صفت میں زوال آنا بھی ہے، فنا ہونا بھی ہے، تغیر ہونا بھی ہے۔ تو اب یاد رکھیے، جس کے صفت میں فنا ہے، جس کی صفت میں زوال ہے، وہ آخری علت نہیں بن سکتی، پوری کائنات کے خلق ہونے کا سبب نہیں بن سکتا، کیونکہ جو ساری کائنات کے خلق ہونے کا سبب بنے گا وہ ابدی بھی ہوگا اور ازلی بھی ہوگا۔ جو ہے ابدی یعنی ہمیشہ سے ہے، ابدی اسے کہتے ہیں جو ہمیشہ ہے، کیونکہ آخری علت پوری کائنات کی آخری علت وہی ہوگی جو ابدی ہو، یعنی ہمیشہ سے ہو، ازلی ہو، ہمیشہ تک رہے، کیونکہ مادے کی صفات میں فنا بھی ہے، تغیر بھی ہے، زوال بھی ہے۔ تو جس کے اندر تبدیلی آ رہی ہے، تبدیلی آتے آتے جو زوال ہو رہا ہے وہ ہمیشہ سے نہیں ہو سکتا۔ توجہ فرمائی۔ تو اب ثابت کیا ہوا کہ آخری علت پوری کائنات کے خلق ہونے کا جو آخری سبب ہوگا وہ مادہ نہیں ہوگا بلکہ مادے سے بات ہوگا۔ اب سنیے، برہان علت کو آپ نے سنا، اب یہ جملہ امام کا آپ کو مزہ دے گا، اگر پہلے سنتے تو نہ سمجھتے۔ جب کسی نے امام سے پوچھا گیا، مولا آخر وجہ کیا ہے، خدا آنکھ سے نظر کیوں نہیں آتی؟ منکرین خدا، بھائی ان کا سب سے بڑا اعتراض کیا ہے کہ خدا آنکھ سے نظر کیوں نہیں آتا؟ یہی اس نے پوچھا چھٹے امام سے کہ مولا آنکھ سے خدا نظر کیوں نہیں آتا؟ تو سنیے امام نے جواب کیا دیا۔ اب یہ جواب سمجھ میں آئے گا، کیونکہ پوری برہان علت کو آپ نے سن لیا، ورنہ سمجھ میں نہ آتا۔ امام نے کہا خدا کا نظر میں نہ آنا ہی اس کے خدا ہونے کی دلیل ہے۔ خدا کا نظر نہ آنا ہی اس کے خدا ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ نظر وہ چیز آتی ہے جو مادہ ہو یا مادے سے بنی ہوئی ہو۔ اگر خدا نظر آ جائے تو مادہ بن جائے گا، اور مادہ تو فنا ہے، ابدی اور ازلی نہیں ہو سکتا۔ سماج پر یہ آواز ہے۔
اب آپ نے سنا برہان علت، یہ برہان علت عزیزان گرامی، مگر خدا نے آپ کے وجود میں بھی ایک چیز آپ کو دی جو مادی نہیں ہے. بھائی آج تک کسی نے روح کو دیکھا؟ کیا روح مادہ ہے؟ نہیں، بلکہ اب تو سائنٹیفک پروف ہو چکا ہے کہ روح مادہ نہیں ہے. ہر انسان کو خدا نے تبھی کہا قل روح من امر ربی، روح ہمارا امر ہے، کیونکہ روح کوئی مادی شے نہیں ہے. کچھ ہی 2 سال تقریباً پہلے ایک میگزین میں یہ خبر آئی کہ یورپ میں یہ تجربہ کیا گیا کہ جو مرنے والے بالکل مریض تھے، جن کے بچنے کی امید کم تھی، ان کو ایسے بستروں پہ سلایا گیا جو بستر ان کا وزن بتا رہے. اس میں چھوٹے بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، جوان بھی تھے، ہیلتھی لوگ بھی تھے، سب لوگ. اور یہ حیرت انگیز تحقیق جو پہلے ہونی چاہیے مگر اب سامنے آئی کہ جب چھوٹا بچہ 10 سال کا بچہ مرا تو دیکھا اس کا بھی بستر، کیونکہ وہ وینگ تھا، وزن بتا رہا تھا. جیسے بچے کی روح نکلی انہوں نے دیکھا کہ 12 گرام کے قریب وزن کم. اور پھر دیکھا کہ ایک بہت ہیلتھی آدمی ہے 70-80 کلو، وہ مرا تو اس کے بستر سے بھی 12 گرام ہی وزن کم ہوا. پھر درمیانے ہمارا اس کا بھی وزن، یعنی 20-30 افراد مرتے چلے گئے اور یہ نوٹ کرتے گئے کہ جو آدمی مر رہا ہے اس کا وزن برابر ہی کم ہو رہا ہے. تو ثابت یہ ہوا کہ سب میں ایک ہی چیز ہے جو مادی نہیں ہے. اگر مادی ہوتی تو منہ سے نکلتی ہوئی نظر آتی، آنکھ سے نکلتی ہوئی نظر آتی، کچھ نکلا نہیں مگر وزن کم ہو گیا. یعنی یہ وزن روح کا نہیں ہے، کیونکہ وزن کا تعلق کشش سے. یہ بھی بات سمجھ لیجیے، کہیں آپ 12 گرام وزن روح کا نہ لگا دیں. بھائی ہمارا یہاں وزن کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ زمین جو ہے اٹریکشن ہے، گریوٹی. آپ خلا میں چلے جائیے اسپیس میں، آپ کا وزن کم ہو جائے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزن کا تعلق جو ہے وہ اٹریکشن سے ہے، وہ کشش سے ہے. یعنی یہ روح ہر انسان کے اندر، ہر جاندار، یعنی انسان سے مراد ہے بچہ، بوڑھا، بڑا، جن میں بھی ہے یہ روح ہے. اور اس کی اٹریکشن کا پاور ایک ہی جتنا ہے، اور اس اٹریکشن کا وزن 12 گرام ہے. سماج پر یہ بات آنے پر آپ نے دیکھا کہ بھائی روح کبھی نظر آتی ہے؟ روح نظر نہیں آتی. کیا روح مادی چیز ہے؟ روح مادی چیز نہیں ہے. یہ جسم آپ کا مادہ ہے. اب جناب جیسے عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، بوڑھے ہوتے جا رہے ہیں، بال سفید ہوتے جا رہے ہیں، چہرے کی رونق جو ہے بڑھاپے میں بدل رہی ہے. اب کمر جھکتی چلی جا رہی ہے، کیونکہ مادہ، ہر مادے کو زوال ہے، ہر مادے کو فنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ ہے تو صحیح سلامت. لیکن جیسے روح جو غیر مادی وجود ہے، جیسے بدن سے نکلتا ہے، یہ بدن سڑنا شروع کر دیتا ہے، گلنا اور بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے. میت میں دیکھیں ایسے کا ویسا ہوتا ہے. لیکن سوکھا آدمی بھی زندہ ہے جب تک کہ روح ہے اس کے اندر. جب تک روح ہے، اور روح کیا ہے؟ غیر مادی وجود ہے. یہ جسم کیا ہے؟ یہ مادہ. روح غیر مادی ہے. تو جب تک وہ غیر مادی وجود ہے تب تک اس مادے کی بقا ہے. توجہ نہیں فرمایا اور نہیں فرمایا. یہ جسم جو مادہ ہے اس کی بقا تبھی تک ہے جب تک کہ غیر مادی وجود اس کے اندر ہے. تو بس عزیزان گرامی، یہ کائنات کا وجود اور اس کی بقا بھی بتا رہی ہے کہ ایک غیر مادی وجود موجود ہے. سماج کو یہ آواز ہے. آپ نے دیکھا کہ مادے کی بقا کا دار و مدار غیر مادی وجود پر ہے. روح نکلا، اب یہ بقا ختم ہو گئی، اب یہ جسم گلنا شروع ہو گیا. تبھی تو عزیزان گرامی ایک واقعہ بتاؤں آپ کو. آیت اللہ جواد عاملی جو گوربچاف کے ہاں گئے تھے سرکار امام خمینی کا خط لے کر، یعنی ایسے بہت ہی اعلیٰ قسم کے عالم ہیں جنہیں امام نے سلیکٹ کیا تھا اس بڑے پیغام کو بھیجنے کے لیے، اور نہ جانے کتنے گھنٹے گوربچاف سے ڈسکس ہوا. وہ بتا رہے تھے کہ کچھ رشین لوگ آئے، فارن منسٹری والے، اور انہوں نے اگر کہا کہ بھائی اسلام اور کمیونزم میں تو تھوڑا فرق ہے، تو ہم کو تو ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے. تو فارن منسٹری والے تہران سے کم میں لے آئے آغا جواد عاملی سے. وہ کچھ ایسے اسکالر لوگ تھے، ان سے بات کریں. آغا آیت اللہ جواد عاملی نے کہا کہ ہم نے فقط ایک بات کہی تو مختصر، آپ جو کہیں کہ اسلام اور کمیونزم ایک جیسا ہے، تو آپ کا نظریہ یہ ہے انسان کے بارے میں کہ انسان جو ہے فروٹ کی مانند ہے. جیسے درخت پہ فروٹ لگا ہوا ہے، جب تک کہ درخت پر ہے ٹھیک ہے، جیسے درخت سے گرا، سڑ گیا، گل گیا، ختم ہو گیا، اب اس کی کوئی حیات نہیں ہے. اس کی حیات وہی ہے جب تک کہ وہ درخت سے چمٹا ہوا ہے. درخت سے گر گیا، مر گیا، ختم ہو گیا. آپ لوگوں کا نظریہ یہی انسان کے بارے میں کہ انسان کی حیات یہی ہے کہ جب تک انسان اس دنیا میں ہے تب تک ٹھیک ہے، جیسے مر گیا، جل گیا، گڑ گیا، ختم ہو گیا، اب اس کا کوئی وجود نہیں ہے. آپ لوگوں کا یہ نظریہ ہے. مگر اسلام انسان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ انسان کی حقیقت یہ جسم نہیں ہے، یہ جسم تو شاخ ہے. اصل جو انسان کا وجود ہے وہ روح ہے، اور وہ روح جو ہے
اس پنجرے میں بند ہے، اس پنجرے کے قید خانے میں ہے، اور موت کیا ہے؟ موت کچھ بھی نہیں ہے، یہ روح جو ہے اس پنجرے کو توڑ کر ایک مرتبہ آزاد ہو جاتا ہے اور ابدی جہان میں پہنچتا ہے. سلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم. آپ لوگ تو موت کو فنا سمجھتے ہیں، جبکہ ہم اسلامی نظریے رکھنے والے موت کو بقا سمجھتے ہیں. سلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم. تو کون سی چیز آپ کی اور اسلام سے ملتی ہے؟ آپ کا نظریہ ہی الگ ہے. اب آپ نے دیکھا کہ اصل جو انسان کا وجود ہے وہ یہ جسم نہیں ہے، جسم تو ایک شاخ ہے. اصل جو انسان کے وجود میں جڑ ہے وہ روح ہے. اب دیکھیے بھائی، روٹ ہے، جڑ، روٹ نکلی مضبوط ہے، زمین میں گڑی ہوئی ہے. ایک شاخ، ایک برانچ نکلی، آپ کاٹ دیں، کیا وہ درخت ختم ہو جائے گا؟ نہیں. اب دوسری برانچ نکل آئے گی، دوسری کاٹ دیجیے، تیسری برانچ نکل آئے گی، کیونکہ اصل جو درخت کا وجود ہے وہ روٹ ہے. تو انسان کا جو اصل وجود ہے وہ یہ جسم نہیں ہے، بلکہ جو اصل وجود ہے وہ روح ہے. موت کیا؟ موت اس جسم کو آتی ہے، روح کو آ نہیں سکتی. بولے روح من امر ربی، روح مادی چیز نہیں ہے، بلکہ خدا نے کہا کہ روح ہمارا امر ہے، اور جو خدا کا امر ہو جائے اس کے لیے موت ہے کہ نہیں. سلوات پڑھیے بابا علیہ وسلم. اب موت کیا ہے؟ موت ہے جسم، ایک شاخ ہے اور روح جڑ ہے. ایک شاخ کا کٹ جانا اس کا نام موت. موت جسم کے لیے، مگر جیسے انسان پہ جسم کو موت آتی ہے، جیسے یہ جڑ، اس جڑ سے یہ شاخ، یہ جسم شاخ ہے، جیسے یہ کٹتا ہے، ویسے فوراً احادیث میں ہے کہ ایک دوسری شاخ نکل آتی ہے، ایک دوسرا جسم مل جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ دوسرا جسم کون سا ہے؟ جسے مثالی جسم کہا گیا، جسے برزخی جسم کہا گیا. جیسے انسان کی روح اس بدن سے نکلی، اس شاخ سے نکلی، اب فوراً جسم ملتا ہے. اور کیسا جسم ملتا ہے؟ انسان کیا لے کر جائے؟ اس دنیا سے کیا لے کر جاتا ہے؟ دولت نہیں لے کر جاتا، پیسہ نہیں لے کر جاتا، اولاد نہیں لے کر جاتا، کچھ بھی نہیں لے کر جاتا، مگر روح پر اثرات ہیں جو اس کا خزانہ ہے. اچھے اعمال جب کرتا ہے تو روح پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، جب عبادت کرتا ہے تو روح پر اچھے اثرات پڑتے ہیں، جب نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، دعا پڑھتا ہے، گریا کرتا ہے، اللہ کی راہ میں کچھ خیرات کرتا ہے، تو ان تمام اعمال کا روح پر اچھا اثر پڑتا ہے. لیکن جب گناہ کرتا ہے تو اس کا بھی روح پر برا اثر پڑتا ہے. خدا کی مخالفت کرتا ہے، اس کا بھی روح پر برا اثر پڑتا ہے. جتنی مرتبہ کرتا ہے اتنی مرتبہ زیادہ اثر پڑتا ہے. اور مرنے کے بعد اب روح کے پاس کچھ نہیں، انسان مر گیا، اب روح پر اثرات ہیں، اچھے اثرات، برے اثرات. اب جو اسے جسم ملنے والا ہے اس جسم کا دار و مدار ان اثرات پر ہے. اگر نورانی اثرات لے کر آیا ہے تو نورانی شکل ملے گی، اگر حیوانی اثرات لے کر آیا ہے تو حیوانی چہرہ ملے گا، اگر انسانی اثرات ہے تو انسانی شکل ملے گی. سلوات پڑھیے بابا. اب آپ نے دیکھا تبھی رسول خدا نے کہا یحشر الناس علی سفر عندها القردۃ والخنازیر. قیامت کے دن لوگ ایسے چہرے لے کر آئیں گے کہ ان کے چہروں سے خنزیر اور باندروں کے چہرے بدتر ہوں. یہ چہرہ کیوں ملے گا انہیں؟ کیونکہ روح پر اثرات حیوانی لے کر آئے. یعنی ایک ایک آپ کا ایکشن، زبان سے کہا ہوا ایک لفظ، ہاتھ سے کیا ہوا ایک عمل، آنکھ سے کیا ہوا ایک ایک گناہ، آنکھ سے کیا ہوا ایک ایک اچھا عمل، ان تمام اعمال کا اثر کس پہ پڑتا ہے؟ جا کے روح پر پڑتا ہے. جسم تو فانی ہے، جسم تو ختم ہو جائے گا، مگر روح مادے سے نہیں ہے، روح کو فنا نہیں ہے، روح کو موت نہیں ہے، بلکہ آپ کے تمام اعمال کے اثرات محفوظ ہو رہے ہیں. اس کے اوپر روح کے اوپر اثرات محفوظ ہو رہے ہیں. اور پیغمبر خدا فرماتے ہیں جیسے اثرات تم لے کر آئے، قرآن کی عادت بھی ہے یوم تبلی السرائر، اے انسان سرا ہے، تیرے باطن میں جو تیری صورت ہے، یعنی جو اثرات تیرے روح پر مرتب ہے، جمع ہوئے ہیں، وہی قیامت کو ہم ظاہر کرتے ہیں. یعنی یہ شکل و صورت ہمیں نہیں ملنے والی. یہ شکل و صورت تو خدا نے دے دی، جس کو جیسی دے دی. لیکن مرنے کے بعد قرآن کا یوم تبلی السرائر، اے انسان تیرے روح پر ہونے والے باطنی اثرات کو ہم ظاہر کریں گے. مثلا ایک انسان کے اختیار میں آج نہیں ہے کہ اپنی صورت کو بدل دے، رنگ نہیں بدل سکتا، قد و قامت کو نہیں بدل سکتا، کیونکہ یہ صورت خدا نے دی ہے. مگر مرنے کے بعد جو صورت ملنے والی ہے، خدا کہہ رہا ہے اے انسان اس صورت کو بنانے والا بھی تو ہے اور بگاڑنے والا بھی تو ہے. ذرا آج غور کیجئے، اگر ہماری کھال جل جاتی ہے، اگر منہ میں برا داغ لگ جاتا ہے، کہیں سے زخم ہو جاتا ہے، تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں کہ جناب یہ سرجری کرائیں، پلاسٹک سرجری کرائیں، یہ عیب ہو گیا، یہ نقص ہو گیا، میرے حسن میں کمی آ گئی. یعنی یہ جسم جو 60-70 سال تک ملتا ہے، اس کے لیے ہم کتنے پریشان ہیں اگر اس میں کوئی خرابی ہو جائے. مگر ہم یہ نہیں سوچ
سوچتے کہ وہ جسم جو ہمیں ابدی ملنے والا ہے، پرماننٹ ملنے والا ہے، اسے بنا بھی ہم رہے ہیں، اسے بگاڑ بھی ہم رہے ہیں، اسے سیاہ بھی ہم کر رہے ہیں، اسے نورانی بھی ہم کر رہے ہیں، یعنی ہمارا ایک ایک عمل اس ہماری شکل کو یا بگاڑ رہا ہے یا بنا رہا ہے. صلوات پڑھیے باوالے. آپ نے کل پرسوں کی گفتگو سنی کہ نماز پڑھنی چاہیے کنسنٹریشن کے ساتھ. کیوں؟ تلاوت قرآن پڑھنی چاہیے کنسنٹریشن توجہ کے ساتھ، کیونکہ جب تک کہ توجہ سے آپ نہیں عمل کریں گے تو اس عمل کا روح کے اوپر کوئی اثر نہیں پڑے گا. توجہ فرمائیے آپ، جب تک کہ اچھے اعمال پوری توجہ سے نہیں کیے جائیں تو روح پر نورانی اثرات مرتب نہیں ہوں گے. انسان کا خزانہ کچھ بھی نہیں ہے، ان اثرات کا ہی نام جنت اور جہنم ہے. انہی روح پر پڑنے والے اثرات کے بدلے میں جنت ملتی ہے، انہی برے اثرات کی وجہ سے جہنم ملتی ہے. عزیزان گرامی، پیغمبر کی حدیث آپ نے سنی کہ قیامت کے دن کچھ لوگ آئیں گے ان کا چہرہ خنزیر کے چہرے سے بدتر ہو. پوچھا آپ کی امت سے؟ کہا ہاں میری امت، کیونکہ زندگی میں ان کا کردار خنزیر جیسا ہوگا، زندگی میں ان کا کردار باندر جیسا ہوگا. اللہ اکبر. عزیزان گرامی، بلکہ حدیث ہی نہیں روایت معصوم بھی ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارواحنا لہ الفداء حج پر تشریف لے گئے. مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی کہ مولا کے صحابی نے کہا مولا اس سال تو بہت سارے حاجی آئے ہیں. فرمایا حاجی بہت کم ہے. یہ کہا مولا اتنے سارے حاجی میں نے لاسٹ ایئر اتنے نہیں دیکھے تھے. کہا نہیں حاجی کم ہے. کہا مولا کیسے معلوم؟ کہا ادھر آ، میرے دو انگلیوں کے درمیان دیکھ. اب جو صحابی نے دیکھا چیخ پڑا. کہا کیا دیکھا؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ کہا مولا دیکھ رہا ہوں ہزارہ کتے ہیں جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں، ہزارہ خنزیر ہیں جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کچھ گدھے ہیں جو کعبے کا طواف کر رہے ہیں. انسان تو مجھے کم نظر آ رہے ہیں. امام نے کہا ہم ان کے باطن کو دیکھ رہے تھے، ظاہر انسان ہے، مگر جو تجھے گدھے نظر آ رہے ہیں ان کا کردار گدھوں جیسا ہے. جو خنزیر نظر آ رہے ہیں یہ شہوت پرست ہے. یہی وہ ہے جو شہوت، کیونکہ خنزیر میں زیادہ ہے، یہ شہوت پرستی خنزیر کی صفت ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو تجھے خنزیر نظر آ رہے ہیں. اسی طرح سے کوئی کتا نظر آ رہا ہے کیونکہ بد اخلاق ہے، غصے پہ کنٹرول نہیں کر پایا، وہ انسان قیامت کے دن کتے کی شکل میں آ سکتا. اس طرح سے امام بتاتے گئے. اب آپ نے دیکھا ہمارا ایک ایک عمل، اگر ایک لفظ ہم غصے سے کہتے ہیں، کبھی ہم غصے میں آتے ہیں، کبھی ہم غیبت کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کا اثر پڑتا ہے ہمارے روح کے اوپر. ان اثرات کو مٹانے کا نام توبہ ہے. ابھی فرمایا چیک کرو اپنے اعمال، ایک ایک چیز کا اثر تیرے روح پر پڑ رہا ہے. بس عزیزان گرامی گفتگو تمام کروں کیونکہ دعائے کمیل بھی پڑھنی ہے. اب آپ دیکھیے شمر یا آج صدام بھی آپ کو انسان نظر آئے گا، اچھا بھلا چہرہ ہے، اچھی بھلی باڈی ہے، مگر قیامت کا باطن ایسا ہی ہے. کتنے انسانوں کا قاتل، ہزار انسانوں کا قاتل، مگر ایک بے گناہ آدمی، ایک اچھا بھلا آدمی، ایک نیک سیرت آدمی جس نے کبھی صدام کا نام نہ سنا ہو، اور دو آدمی کو بٹھا دیا جائے، اسے کیا پتا، چہرے سے کیا پتا چلے گا کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے ٹی وی پہ آپ دیکھتے ہیں. حالانکہ حکم ہے کہ ایسے افراد کے چہرے پر نظر نہ ڈالیے. اس سے بھی آپ کو نقصان ہوگا، کساوت بڑھے، کیونکہ نظر پڑے ایسے لعنتی لوگوں پر تو یزید پر لعنت کر لیا کرے. تو اتنے لوگوں کا قاتل بھی انسان نظر آ رہا، مگر کیا اس کا باطن ایسا ہی ہے؟ نہیں. آپ نے دیکھا پیغمبر نے کہا نہیں، یہاں تو کسی کو سزا نہیں ملتی کیونکہ سزا اور جزا کا دن قیامت. کوئی انسان 1000 بندوں کو بھی قتل کر دے تو انسان ہے، مگر قیامت کے دن ایسا نہیں. قیامت کے دن اس کا باطن ظاہر کیا جائے گا، اس کی حقیقی صورت دکھائی جائے گی کہ یہ کتنا ملعون ہے، کتنا مردود ہے، اور ان کے صورتوں سے لوگ پہچانیں گے. صلوات پڑھیے بآواز بلند. بس عزیزان گرامی چند جملے مصائب کے اور دعائے کمیل پہ پڑھی جائے گی. سادات کا قافلہ دربار ابن زیاد میں پہنچا. جناب زینب سلام اللہ علیہ نے خطبہ پڑھا. یہ روایت ایک صحابی تھا، نبی کا ایک صحابی تھا، مولا علی کا ایک صحابی تھا. 2 جنگوں میں اس کی دونوں آنکھیں ضائع ہو گئی تھیں. ایک مرتبہ جب اس نے جناب زینب کا خطبہ سنا
ایک مرتبہ پریشان ہو کر اٹھا، کہنے لگا این علی ابن ابی طالب، این علی ابن ابی طالب، لوگوں علی علیہ السلام کہاں سے آ گئے؟ کیا قیامت آ گئی یا پھر سے علی زندہ ہو گئے؟ لوگوں نے کہا یہ علی نہیں ہے بلکہ یہ علی کی بیٹی زینب ہے۔ اتنا سننا تھا، سر پیٹ کے رو کر کہنے لگا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا علی کی بیٹی اور ظالم کا دربار، علی کی بیٹی ظالم کے دربار میں کیوں آئی ہے؟ کسی نے کہا خود سے نہیں آئی بلکہ رسیاں پہنا کر لائی گئی ہے۔ اب ایک مرتبہ اٹھا، ایک مرتبہ کہا، ایک جملہ کہا ہے، میرے مالک تیرے لاکھ احسان ہے کہ آج تو نے مجھے اندھا کیا، میں کتنا تیرا شکر کروں۔ اگر آنکھیں ہوتی تو زینب کے کھلے سر پہ نظر پڑ جاتی۔ اے میرے مالک آج تیری مصلحت کو سمجھا کہ تو نے مجھے نابینا کیا، یہ کتنا بڑا احسان ہے۔ اور ایک مرتبہ جلال میں آ کر اٹھا کہ ابن زیاد ملعون تیری یہ جرت کہ تو نے سید زادیوں کو دربار میں بلایا۔ ابن زیاد نے کہا اسے قتل کرو۔ جلاد آگے بڑھا، مگر اس کے قبیلے کے جوان بیٹھے ہوئے تھے، وہ قبیلے کا بزرگ تھا، ان جوانوں نے تلواریں نکال لی، کہا خبردار ابن زیاد اگر تو نے قتل ہونے کا حکم واپس نہ لیا تو یہاں گردنیں کٹیں گی، یہاں خون بہے گا۔ حکم واپس لیا، بس عزیزو ممکن ہے کہ اسی وقت جناب زینب نے فریاد کی ہو، مدینے کی طرف منہ کر کے کہا ہو نانا صحابی کو بچانے والے تو بہت ہیں مگر تیری نواسیوں کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، تیری بیٹیوں کو بچانے والا کوئی۔ دعائیں کو میں